अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई के मरने के बाद अब्बा ने भाभी को कहा कि वापस मैके ना जाए, बल्कि मुझसे बड़े भाई से निकाह कर ले। तो भाभी ने मेरा नाम लेकर सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। लेकिन मेरी हजार मुखालफत के बावजूद भी अब्बा ने मेरी शादी भाभी से करवा दी। मेरे दिल में भाभी के खिलाफ शदीद नफरत बैठ गई। पूरा दिन घर से बाहर रहता और रात को तकिया उठाकर सोफे पर सो जाता। मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। एक रात वो मेरे पास आई और लाल कपड़े में लिपटी कोई चीज मेरे हवाले की। मैंने खोल कर देखा तो दिल दहल गया फौरन। मैं हॉस्टल में रहता था। एक रोज आंख खुली तो देखा मोबाइल बज रहा है। फोन उठाया तो गांव से फोन था और एक इंतहाई दर्दनाक खबर मेरी मुंतजिर थी। बाबा ने रोते हुए मुझे कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई हमें छोड़कर चला गया है। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं हवास बाख्ता सा गांव के लिए रवाना हो गया। मुझे ये भी ख्याल न रहा कि हॉस्टल में इतला कर दूं। रास्ते में फोन करके बता दिया कि भाई के इंतकाल की वजह से गांव जा रहा हूं। सारा रास्ता मेरे आंसू बहते रहे थे। मेरा ये भाई मेरे बहुत करीब था। उसने हर मामले में मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। यहाँ तक कि अब्बू से भी इजाजत लेकर दी कि मैं गांव से शहर जाकर पढ़ाई मुकम्मल करूं। रास्ता रोते रोते कट गया और जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो अम्मा की हालत देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो मेरे बड़े भाई से बहुत मोहब्बत करती थीं और भाभी, उनकी हालत तो बिल्कुल गैर हो रही थी। आंसू उनकी आंखों में जम से गए थे। मैं भी बेतहाशा रोने लगा, यहाँ तक कि भाई को दफना कर आ गए। और तब मुझे यकीन हुआ कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। 3 दिन तक स्वयं के तमाम इंतजामात में वालिद साहब का हाथ बटाकर मैं दोबारा हॉस्टल लौट आया। वालिद साहब की हालत भी कुछ अच्छी न थी। वो बार बार उन्हें याद करके रोते रहते। हॉस्टल जाते ही मैंने इम्तहानात दे दिए और यूं मैं वकील बन गया। अभी मैं प्रैक्टिस का सोच ही रहा था कि एक बार फिर से गांव जाना पड़ा। भाई का 4.25 महीने का वालिद साहब ने बहुत बड़ा खत्म दिलवाया था और चूंकि भाभी की इद्दत भी खत्म हुई थी इसलिए मुझे जाना पड़ा था। लेकिन वहां जाकर मुझे इल्म हुआ कि मेरे लिए एक इंतहाई अनोखी खबर मेरी मुंतजिर में है। खत्म के बाद जब सब लोग चले गए तो मुझे भाई की बहुत याद आई थी। मैंने घर से बाहर कदम रखा ही था कि अब्बू की आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए। उन्होंने मुझे कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बल्कि उन्होंने मुझसे बड़े भाई को भी वहां बिठा दिया। भाभी और अम्मी वहां मौजूद थीं। भाभी का चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ था। गम ही इतना बड़ा था कि बुलाए नहीं भूलता था। अब्बू ने मुझे कहा, तुम्हारी भाभी की इद्दत खत्म हो गई है और इसके मैके वाले इसे लेने आए। तो मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं इसे अपने घर में ही रखना चाहता हूँ। इसके बगैर हमारे घर का आंगन सूना है। चुनाचे मैंने ये फैसला किया है कि वो मेरे दूसरे बेटे यानी तुम्हारे बड़े भाई से शादी करेगी। यह सुनते ही भाभी की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने फौरन से मुदाखलत करते हुए कहा, अब्बू, मैं सुमेर, मेरे बड़े भाई के बजाय अंस यानी मुझसे शादी करूंगी। अब्बू कुछ देर के लिए खामोश हो गए और उनके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। उन्होंने भाभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाभी उठकर चली गई और मुझ पर तो जैसे हैरत के पहाड़ ही टूट पड़े। ये कैसी शादी थी और ये कैसा फैसला था जिसमें ना तो मुझसे पूछा गया ना मेरा फैसला सुना गया। अब्बू ने भाभी को उठकर जाते हुए देखा तो फौरन से हामी भर ली और मुझे कहा, कल तुम्हारा निकाह तुम्हारी भाभी से है और कल वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। मैं खड़ा हो गया और एहतजाज करने लगा कि मैं भाभी को बहन समझता हूँ, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन अब्बू ने मेरी एक ना सुनी और मुझे वहां ठहरा लिया। अगले दिन निकाह खां आए और मेरा निकाह मेरी भाभी से हो गया। यूं वो मेरी बीवी बन गई। लेकिन मैं इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि मैं उन सब से नाराज था। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। यह फैसला मुझ पर थोपा गया था और मैं किसी तौर इसके लिए राजी नहीं था।
سب سے زیادہ غصہ مجھے اپنی بھابھی پر تھا۔ میں تو انہیں اپنی بہن سمجھتا تھا اور وہ مجھے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھی۔ یہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی۔ اگلے دن شام کو ہی میں ہاسٹل آنے کے لیے نکل پڑا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ گھر والے کیا سوچیں گے۔ انہوں نے جب میرے بارے میں نہیں سوچا تو میں ان کے بارے میں کیوں سوچوں؟ ابھی ہاسٹل آئے 3 دن ہوئے تھے۔ میں نے ایک لا فرم میں اپلائی کر دیا کہ وہاں سے جواب آنے کے بعد پریکٹس شروع کر دوں گا اور مڑ کر کبھی گاؤں نہیں جاؤں گا۔ لیکن میرا یہ خواب دھرے کا دھرا رہ گیا جب ہاسٹل آنے کے تیسرے ہی دن گاؤں سے فون آ گیا، اور فون سنتے ہی میرے آسان خطا ہو گئے۔ والد صاحب شدید بیمار ہو گئے تھے، اور تب میں اپنے آپ کو کوستے ہوئے ہاسٹل سے روانہ ہو گیا کہ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا اور گھر والوں کی خبر تک نہ لی۔ پورا راستہ میں دعا کرتا رہا کہ والد صاحب کو کچھ بھی نہ ہو۔ میں ان سے محبت کرتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے گاؤں پہنچ گیا، والد صاحب کے پاؤں پڑ گیا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، ساتھ ہی ساتھ ہدایت کی کہ اب تم دوبارہ شہر نہیں جاؤ گے۔ تمہارے بھائی کی وسیع و عریض ایکڑوں پر مشتمل زمینیں موجود ہیں، تم انہیں کی دیکھ بھال کرو گے۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ پورے گھر کا نظام بھائی ہی چلاتے تھے۔ ان کے نام پر وسیع زمینیں تھیں، ابو نے ان کے نام پر ہی کر دی تھی، اور ہم دونوں بھائیوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ والد صاحب نے مجھے کہا، اب تم ان زمینوں کی دیکھ بھال کرو گے اور گھر چلاؤ گے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور دوسرے نمبر والے بھائی زیادہ ذمہ دار نہیں تھے۔ انہوں نے ان چیزوں کی سمجھ بھی نہیں تھی، اسی لیے مجھے مجبوراً اپنے خواب کو ادھورا چھوڑنا پڑا اور میں زمینوں کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو بات میرے بھائی کے ہاتھوں میں تھی اور جس طرح وہ زمینوں کی دیکھ بھال میں ہوشیار تھے، میں بالکل بھی ویسا نہ تھا۔ میرا دھیان اور رجحان دونوں اس طرف نہیں تھے، لیکن میں مجبور تھا۔ بوڑھے والدین کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ بھابھی کو میں مکمل طور پر نظر انداز کرتا رہا۔ میں اسے ابھی تک اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکا۔ رات کو ہم دونوں ایک ساتھ بستر پر نہیں سوتے تھے۔ میرا دل ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اب ان کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ کیسے اتنی جلدی اپنے شوہر کو بھلا کر شادی کے لیے میرا نام لے سکتی ہیں؟ یہی سوچ میرے ذہن میں گردش کرتی رہی اور میرے دل میں ان کی کوئی جگہ نہ بن سکی۔ رات ہوتی تو میں چھت پر چلا جاتا اور وہ کمرے میں موجود ہوتی۔ صبح ہوتے ہی میں دوبارہ کمرے میں آ جاتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ نہ میں اس کے ہاتھ سے ناشتہ کرتا، نہ کھانا کھاتا، میں تو اس سے بات چیت تک نہ کرتا۔ یوں دن گزرتے گئے۔ ایک دن ابو نے مجھے رات کو چھت پر سوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اگلے دن مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے، کیا بات ہے انس، تم کیا صوفیہ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سوتے؟ تم دونوں کا عزت و احترام کا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی لاج رکھو اور آئندہ میں تمہیں چھت پر نہ دیکھوں۔ ان کی بات سن کر میں پھٹ پڑا۔ کہنے لگا، ایک تو آپ نے زبردستی مجھ پر یہ فیصلہ تھوپ دیا اور اب مجھے نبھانے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ میرے لیے بہت زیادہ مشکل بات ہے۔ ایک تو وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، میں انہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھتا رہا، اور دوسرا انہوں نے شادی کے لیے میرا نام لیا، وہ بھی میرے بھائی کے جانے کے 4 مہینے بعد ہی۔ تب مجھے ان سے نفرت ہونے لگی۔ میرے بابا نے میرے منہ سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، عورت کو نکاح ثانی کرنے کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے اس فیصلے پر انگلی اٹھانے والے؟ تمہیں کوئی حق بھی نہیں ہے، بس اب تم اسے اپنی بیوی سمجھو اور بیوی کے تمام حقوق ادا کرو۔ بابا کا مزاج مختلف تھا، دوست بنتے تو دوست بن کر ساری بات سمجھاتے، لیکن جب سختی پر اتر آتے تو سارا لحاظ بھول جاتے تھے۔ میں نے حامی بھر لی اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اس وقت بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ میں نے اسے کہا، جتنا بھی اللہ کا ذکر کر لو، تمہارے دل میں جو کھوٹ تھی
میرے سامنے آ گئی ہے اور اب تو میرے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتی۔ اس نے میری بات سنی تو قرآن پاک بند کر دیا اور ایسا محسوس ہوا مجھے جیسے وہ سکتے میں آ گئی ہو۔ قرآن پاک بند کر کے اس نے الماری کے اوپر رکھا اور پھر الماری سے کچھ ڈھونڈ کر نکالنے لگی۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ اس کے انداز جارحانہ تھے جو بتا رہے تھے کہ اسے میری بات بہت زیادہ بری لگی ہے۔ اس نے الماری میں سے ایک لال رنگ کا کپڑا نکالا، میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں ڈال دیا۔ میں نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا۔ لال رنگ کا کپڑا اٹھا کر جب کھولا تو دل دہل گیا۔ وہ جائیداد کے کاغذات تھے جو میرے بھائی کے نام تھے اور انہوں نے یہ وصیت کر دی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی بیوی کے نام ہو جائیں گے۔ مجھے جوں ششدر دیکھ کر کہنے لگی، اسی کا سارا کھیل ہے۔ میں یہ ساری جائیداد تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ کھیل ہی ختم ہو جائے اور کم از کم میں سکون کے 2 پل جی سکوں۔ اس کے بعد تم چاہو تو مجھے طلاق دے دینا، میں آزاد ہو جاؤں گی اور اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہاں رہنے کا۔ تمہارے والد صاحب نے مجھے ہی روکا۔ میں نے مجبوری میں تم سے شادی کی۔ میں یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی۔ کون یہ چاہے گا کہ اس کے شوہر کا قاتل اس کی نظروں کے سامنے آزاد گھومتا رہے، جیتا رہے اور وہ اس کا ماتم مناتی رہے؟ میرا دل اتنا بھی بڑا نہیں۔ ظلم سہ سہ کر تھک چکی ہوں اور تمہیں حقیقت بالکل بھی معلوم نہیں۔ اس کے باوجود بھی تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے اس سے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کس کا قاتل؟ کون یہاں گھوم رہا ہے؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف بتاؤ، پہیلیاں نہ بجواؤ۔ یہ بات سنتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی اور ایسا لگا تھا کہ جیسے بہت عرصے سے اندر ایک لاوا جمع تھا جو آج بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں ٹوکا تھا، رونے دیا اور اس کے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ چپ ہوئی تو کہنے لگی، آج میں جو باتیں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے سن کر تمہیں لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن میں سچ بولتی ہوں۔ یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں میری نیت پر شک ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہارے والد صاحب نے تمہارے بڑے بھائی کا قتل کیا ہے اور یہ روز اول کی طرح مجسم حقیقت ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں جہاں بیٹھا تھا ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور اسے کچھ بھی کہنے سے روکنے کے لیے میرا ہاتھ فضا میں بلند ہو گیا اور وہ میرا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے اس قدر شدید رد عمل کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اسے انگلی اٹھا کر خبردار کیا کہ آئندہ اگر اس نے میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ نکلنے سے پہلے میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور اس کے منہ پر مار کر کہا تھا کہ مجھے جائیداد کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے دولت سے کوئی غرض ہے، اسے تم اپنے پاس ہی رکھو۔ لیکن سچ کہوں تو اس کے منہ سے حقیقت سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ یہ کیسا سچ تھا؟ کیا واقعی یہ سچ تھا یا اس میں جھوٹ کی ملاوٹ تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے بھائی کی زمینوں پر چلا آیا۔ وسیع و عریض زمین میں فصل کو دیکھ کر مجھے اپنے بھائی شدت سے یاد آئے۔ میں وہیں بیٹھ کر ان کی یاد میں آنسو بہانے لگا۔ وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتے تھے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میرے بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھے اور 10 سال گزرنے کے بعد بھی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی چاہتے تھے، اس لیے آج ان کی یاد شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوئی اور میں آنسو بہانے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے میرے عقب میں کوئی کھڑا ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ آنکھوں کو صاف کر کے جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ہمارے پرانے اور وفادار ملازم جو اکثر بھائی کی کھیتوں کے سلسلے میں مدد کیا کرتے تھے موجود تھے، اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر طنزیہ ہنسنے میں تو انہیں دیکھ کر خوش ہوا، لیکن ان کی طنزیہ ہنسی دیکھ کر
مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے ان سے پوچھا، خیر تو ہے دین محمد، آپ کیوں مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو میرے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے مجھے کڑی نظروں سے گورتے ہوئے کہا، کون سا غم؟ کیسا غم؟ خود ہی مارتے ہو اور پھر خود ہی روتے ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی کی بات ابھی تک میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور اس پر دین محمد کی بات کا یہ کہنا مجھے تجسس میں مبتلا کر گیا اور سچ جاننے کی آرزو بیدار ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے بڑے بھائی کو کس نے قتل کروایا۔ ان کی یہ بات سن کر میرے 14 تبک روشن ہو گئے۔ میں نے کانپتے دل کے ساتھ ان سے پوچھ لیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے میرے بڑے بھائی کا قاتل؟ آپ مجھے بتائیں، میں اسے ضرور سزا دلواؤں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا، تمہارے بڑے بھائی کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے اپنے باپ نے کروایا ہے۔ ایک ہی دن میں 2 لوگوں کے منہ سے ایک ہی بات سن کر مجھے شک ہوا کہ ایک وقت میں 2 لوگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ساری جائیداد تمہارے بھائی کے نام پر تھی اور اس نے اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام پر کر دی؟ بس یہی تنازع تھا۔ تمہارے والد صاحب نے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے انہیں معمولی تنازع میں قتل کروا دیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے جب سے یہ پتا چلا تو میں نے تمہارے والد کا کام چھوڑ دیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم تو وکیل بن گئے ہو۔ اب اگر اپنے بڑے بھائی کو انصاف دلانا چاہتے ہو تو کرو اپنے والد صاحب پر مقدمہ اور انصاف دلاؤ اس کی بیوہ کو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور میں لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ والد صاحب میرا انتظار کر رہے تھے۔ بھائی موجود نہیں تھا۔ والد صاحب نے مجھے بلایا، کہا، دین محمد تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ ان کا یہ سوال سن کر میں شوق رہ گیا۔ وہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس بھائی کو یاد کر رہے تھے۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اب مجھے خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی۔ امی سے بھائی کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ڈیرے پر گیا ہوا ہے۔ بھائی ویسے بھی نشے کی عادت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ بات مجھے امی کے ذریعے ہی معلوم ہوئی۔ میں ڈیرے کی طرف جانے لگا کہ راستے میں ایک بیل گاڑی سے ایک بوڑھی عورت ٹکرا گئی اور اب کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ منتشر ہوتی سوچوں کے ساتھ میں نے آگے بڑھ کر اس عورت کو سہارا دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہچان گئی اور کہنے لگی، تم نواز علی کے بیٹے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگی، سنا ہے تمہاری شادی اپنی بھابھی سے ہو گئی؟ کیسی ہے تمہاری بیوی؟ کوئی بچے کی خبر ہے؟ میں تمہاری بھابھی کی دائی ہوں۔ جب بھی امید سے ہوتی تھی میرے پاس ہی آتی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہو جاتا تھا کہ بچہ مر جاتا تھا۔ کبھی کبھی معائنہ کرتی تو معلوم ہوتا کہ اسے کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا بچہ مر جاتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ سچ کیا تھا۔ اب بتاؤ، تم سے امید ہوئی یا نہیں؟ ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور میں نے کہا، بھابھی امید سے بھی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، اس کے 9 بچے پیٹ میں ہی مر گئے تھے اور کسی کو وجہ پتہ نہ چل سکی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو کہتی مجھے ہیضہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا بچہ مر جاتا۔ ہیضہ اسی وقت ہوتا جب کوئی غلط چیز حاملہ کو کھلا دی جائے۔ وہ دائی ماں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن سچ میں انہوں نے میری پوری ذات کو ہلا کر رکھ دیا۔ قدرت مجھے کیا اشارہ دینا چاہ رہی تھی؟ کیا واقعی وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہی تھی؟ میں ویسے بھی وکیل تھا اور یہ سارے سچ میرے سامنے آ رہے تھے تو کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی تھی، لیکن میرا دل ابھی تک تصدیق کے لیے راضی نہیں تھا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ڈیرے پر پہنچ کر ہر بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ پیدل ڈیرے تک جا کر میں سانس لینے کو باہر چارپائی پر بیٹھا۔
کہ اندر زور زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے اٹھ کر اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں میرا بھائی موجود تھا، نشے میں دھت تھا اور اندر موجود ایک عجیب و غریب گنڈے سے لڑ رہا تھا۔ وہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا اور نہ دینے پر اس نے اسے صاف صاف دھمکی دی کہ اگر تم میرے پیسے نہیں چکاؤ گے تو میں تمہاری اور تمہارے باپ کی حقیقت سب کے سامنے لے آؤں گا کہ کس طرح تم نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ اب مجھے کسی بھی قسم کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں، ہر چیز میرے سامنے واضح ہو چکی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میری روح فنا ہو جائے گی۔ جیسے تیسے کر کے میں وہاں سے اٹھا اور مرے مرے قدموں سے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہاں راستے میں مجھے ایک جنازہ جاتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے اور آس پاس سے لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہ کس کا جنازہ ہے۔ نام سنتے ہی میرے اوپر ساتوں آسمان و زمین اپنی پوری قوت سے آ گرے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ یہ جنازہ آپ کے وفادار ملازم دین محمد کا ہے، جو کچھ دیر پہلے انتقال کر گئے، اور اب مجھے اچھی طرح علم ہو گیا کہ یہ سارا کھیل کس کا رچایا ہوا تھا۔ یعنی میری بیوی کی بات 100% سچ تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ مجھے دین محمد کے کہے گئے الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے ان کے جنازے کو دیکھ کر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے الفاظ مجھے یاد ہیں، میں ضرور اپنے بھائی کو انصاف دلاؤں گا۔ گھر آ کر میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو کمرے میں بلایا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور زاروں قطار رونے لگا۔ مجھے اس طرح روتے دیکھ کر اس کے بھی آنسو نکل پڑے۔ وہ جان گئی تھی کہ میں سب کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنی بالکل بھی کوشش نہ کی، لیکن تمہاری عرش پر جا کر لگی ہے اور ظالموں کو ضرور سزا ملے گی، چاہے وہ میرے خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے عرصے اتنی دکھ بری زندگی گزار رہی ہو۔ بھائی تو تمہیں بہت اچھی طرح رکھا کرتے تھے، لیکن میرے والد صاحب اور بھائی نے کیا کیا؟ انہوں نے تم سے تمہارا سہارا چھین لیا اور تمہاری اولادیں بھی ساری قتل کروا دی۔ اولاد کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ اس بات سے واقف نہ تھی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ مجھے دائی ماں راستے میں ملی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم جب جب حاملہ ہوتی تھی اور بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو تمہارا بچہ مر جاتا تھا، اور یہ ہیضہ کسی خاص دوا کے کھانے میں ملائے جانے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے اور اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اپنے والد صاحب کے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ مجھے اب انہیں والد صاحب کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگی تھی۔ آخر انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس کی وجہ مجھے 1000 بار سوچ بچار کرنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ ان کے کمرے کے اندر جا کر میں نے ان سے کہا، آج میں آپ سے ایک حساب لینے آیا ہوں اور مجھے کسی بھی بات کا انکار مت کیجیے گا، جو سچ ہو وہی بتائیے گا۔ میں سب کچھ جان گیا ہوں، لیکن آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ آخر آپ اس قدر ظالم کیوں بن گئے؟ آپ نے اپنے ہی خون کا قتل کیوں کر دیا؟ میری بات سن کر ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور ان کے چہرے پر بے یقینی پھیل گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ ضرور تمہیں اس نے ورگلایا ہوگا۔ اسے ہم نے اتنا اچھا رکھا، اسے اپنے گھر کی بہو دوبارہ بنایا، اور یہ ہمارے خلاف تمہارے دل میں نفرت پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے غصے میں آ کر میری بیوی پر ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ مجھے سب کچھ پہلے سے معلوم ہو گیا۔ قدرت مجھے اشارہ دے رہی ہے کہ تم وکیل ہو، اب انصاف دلاؤ اپنے خون کے رشتوں کو، اور اپنے خون کے رشتوں کو بند کرو سلاخوں کے پیچھے۔ میری بات سن کر میرے والد صاحب کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔
تبھی لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، دولت نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا، آخر آپ اتنے بے رحم کیسے ہو گئے کہ اپنے بڑے بیٹے، جنہیں آپ پر بڑا مان تھا اور جو آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتا تھا، اسے ہی آپ نے مار دیا۔ تب انہوں نے جو انکشاف مجھ پر کیا، اسے سن کر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا، وہ تمہارا بھائی نہیں تھا بلکہ وہ میرا بھتیجا تھا۔ میرے بھائی نے ابو کا دل جیت کر ساری زمینیں ہتھیا لی اور میں اس سے حسد کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ساری زمین میرے نام کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ میں نے اسے بھی مروا دیا، لیکن کسی طور زمین اپنے نام نہ کروا سکا، کیونکہ تمہارا بھائی یعنی میرا بھتیجا بہت زیادہ شاطر تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت اپنی بیوی کے نام کر دی تھی۔ دولت اس کے میکے نہ چلی جائے، ہمارے خاندان میں ہی رہے، اس لیے میں نے تمہاری قربانی دے دی اور اسے بھی زور زبردستی روک لیا۔ بلکہ میں نے تو اسے بھی قتل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ہر بار نہ جانے کیوں یہ بچ جاتی تھی۔ آپ نے اس کے 9 بچے تو مروا دیے۔ میں نے انہیں یاد دہانی کروائی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ ایک شخص کے نہیں بلکہ 10 لوگوں کے قاتل ہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور آپ کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ میں نے انہیں فیصلہ سنایا۔ اپنی بیوی اور ماں کو لے کر میں شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے میں نے زمین ملازموں کے حوالے کی تھی اور ان سے وفاداری کا عہد لیا۔ شہر آتے ہی میں نے اپنے سگے بھائی اور اپنے والد صاحب پر قتل کا مقدمہ چلایا اور 10 لوگوں کے قتل کا الزام لگا کر ان کے مقدمے کو عدالت میں پہنچایا۔ سنوائی ہوتی رہی، والد صاحب اور بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر 1 مہینے بعد کیس کا فیصلہ آیا اور ان دونوں کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے بہت ناک رگڑے اور معافیاں مانگی کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، لیکن میں اپنے بھائی کی روح سے انصاف کرنا چاہتا تھا اور اس کے ان معصوم 9 بچوں سے شرمندہ تھا جنہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی دولت کی خاطر قتل کر دیا گیا تھا۔ میری بیوی اب فخر سے مجھے کہتی ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب بھی اسی لیے کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں جب سچ پتہ چلے گا تو تم انصاف سے کام لوگے۔ تمہارا انتخاب تمہاری نیک نیتی پر مبنی تھا اور دیکھ لو، آج اس نیک نیتی نے اثر دکھایا، ظالموں کو ان کی سزا مل گئی۔ میری زندگی تو ضائع ہو گئی تھی، لیکن میں کسی طور اپنے شوہر کو انصاف دلانے سے خود کو روک نہیں پائی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا، اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے شوہر کے طور پر چنا۔ اس کا یہ چننا ہی مجھے انصاف کی راہوں پر ڈال گیا، ورنہ میرا وکیل بننے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ آج 10 تاریخ تھی اور آج کے دن ہم تینوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ آج کے دن میرے والد اور بھائی کو سزائے موت دی جانی تھی۔ ہم تینوں میں سے کوئی بھی عدالت نہیں کیا، بلکہ ہمیں خط موصول ہوا جس میں والد صاحب نے لکھا تھا کہ وہ موت سے پہلے توبہ طائب ہو چکے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تم سب سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیوی کو کہنا کہ مجھے معاف کر دے تاکہ میری آگے کی منزلیں آسان ہوں۔ یہ خط پڑھتے ہی میں بری طرح ٹوٹ گیا، لیکن خود میں حوصلہ پیدا کیا اور پھانسی گھاٹ کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں کچھ دیر بعد ان دونوں کو پھانسی دی جانی تھی اور اس کے بعد ہی لاشیں موصول کرنا تھی تاکہ ان کے کفن دفن کا انتظام کر سکیں۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا کیونکہ میں نے انصاف کے تقاضوں کے مطابق عمل کر کے انہیں سزا دلوائی تھی۔ اب دل میں بغض رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہیں پھانسی ہو چکی تھی۔ ان کی میت کو دفنانے کے بعد میں گھر آ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور ان کے گناہوں کو معافی مانگنے لگا اور اللہ سے خاص دعا کی
کہ آج کی رات ان کی قبر میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنا وہ میرا خون تھے اور میں خود کو ان کے لیے دعا کرنے سے روک نہیں سکا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔